औरंगजेब आलमगीर ने बड़ा एक इंटरेस्टेड मामलात उन्होंने किए। मुगलिया सल्तनत के अंदर जो उरूज का पीरियड है, औरंगजेब आलमगीर ने कुछ चेंजेस किए हैं, तब्दीलियां की हैं, और वहीं पे फिर इख्तलाफात है बहुत सारे। इसलिए उन पे बाज लोग तो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बाज लोग उन पे बड़ा नफरत करते हैं। तो अब हमें कुछ डिसीजन करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो वाक़यात उन्होंने, जो डिसीजन उन्होंने लिए, तो वो मैं आपके सामने कर देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप का पीरियड है मुग़ल सल्तनत का। पहला काम उन्होंने किया कि दक्कन में 2 रियासतें बन गई थी जो शिया हज़रात की थी, और वो कैसे बनी थी कि एक्चुअली वो ईरान से जो हज़रात आए थे वही गवर्नर्स थे, तो उन्होंने काफ़ी हद तक मजबूत किस्म की हुकूमतें बना ली थी। तो औरंगजेब आलमगीर ने इसको ख़त्म किया और फिर ईरानी ब्यूरोक्रेट्स की कमी की उन्होंने, उनको काफ़ी लोगों के जो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स में अच्छी अच्छी पोजीशंस पे थे, इनको निकाला है। तो इसको, और फिर इसी तरह उन्होंने किए जश्न ने नौरोज, ये ईरान का एक जश्न का एक उनका एक वो मामला था, इसको भी खत्म किया। तो इस वजह से ईरानी हजरात जो है वो औरंगजेब आलमगीर को पसंद नहीं करते। अच्छा, दूसरा, उस जमाने में दारा शिको, ये भी मुगल एक शहजादे थे, उन्होंने लादीनी तहरीक शुरू की थी, बिल्कुल अपने परदादा अकबर की तरह कि भी अब ये दीन को जैसा वो आ रहा है मामला, तो इसको ख़त्म किया जाए। तो औरंगजेब आलमगीर ने एक्शन लिया और दारा शिको की पूरी तहरीक को ख़त्म किया और उनको बहुत से लोगों को कत्ल किया। तो जाहिर है कि इस वजह से जो जिन लोगों को इतना दीन को पसंद नहीं करते, तो वो वही लोग फिर औरंगजेब आलमगीर पे बड़ी नफरत करते हैं। कुछ उन्होंने हिंदू मत पे भी कुछ एक्शन लिए, तो जिसपे हिंदू हजरात भी औरंगजेब आलमगीर को पसंद नहीं करते। एक तो उन्होंने ये किया, पंडितों का ये जो खजाना उनके मंदिरों में होता था, इसको उन्होंने खत्म करने का कंट्रोल किया। कभी ये नहीं, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। तो जाहिर है कि इसलिए मजहबी जो पंडित हजरात थे, तो उनको फिर गुस्सा तो आएगा ना, तो इसलिए वहां से उनके फिर जो भी इरशादात उनके आते हैं, तो उसी बेसिस पे वो फिर औरंगजेब आलमगीर पे बड़ी तनकीद करते हैं। एक दूसरा काम उन्होंने किया कि सती रस्म जो है इसको खत्म किया, और देवदासियां भी खत्म की औरंगजेब आलमगीर ने। अब ये सती क्या थी, इंडियन भाई तो अच्छी तरह जानते हैं। सती की रस्म ये थी कि हिंदुओं के यहाँ एक ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जनाब जब शादी हुई तो वो उनके यहाँ पूरी हमेशा के लिए उनकी जिंदगी होती है, यानी उनके यहाँ वो तलाक को इजाजत नहीं देते थे। अच्छा, होता ये कि अगर एक शौहर अगर फौत हो गए, तो अब ये एक रस्म बन गई थी कि जो बेवा खातून है तो वो फिर जिंदा नहीं रहेंगी, बल्कि उनको सारे अपने रिश्तेदार सब उनको इतना मोटिवेट कर लेते थी कि जब अपने शौहर को, जब उनकी जो लाश पे वो तो जर आग से ही उनको खत्म करते हैं, तो अब उनकी जो बेवा खातून है वो भी साथ ही चली जाती होती थी, और वो भी उसके बाद जाहिर है कि उन्होंने भी फौत होना है कि बस शौहर गया तो मैं भी गई। तो इसको सती रस्म कहते हैं। तो इसको औरंगजेब आलमगीर ने रोक दिया इसको, कभी ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी देवदासी, ये खवातीन थी कि जो मंदिर में जाके वहीं पे रह के इबादत करती थी। तब इसमें जाहिर है कि इंसान हर तरह के होते हैं, तो अब एक तरफ तो ये किया कि अब शादी नहीं करनी और सिर्फ इबादत ही हमने करनी है मंदिर के अंदर, तो लेकिन जाहिर है कि कुछ इंसान है उससे गलती हो जाती है, तो वो फिर ऐसे मामलात हो जाते थे,
اس لیے اورنگزیب عالمگیر نے اس کو بھی روک دیا. تو ظاہر ہے کہ اب جب انہوں نے مندروں پہ جب کنٹرول کیا اور اس معاملات کو کیا تو پھر ہندو حضرات اسپیشلی مذہبی جن کا ذوق ہے تو وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. لیکن ایز اے کمپیئر ٹو ادر کی جتنے ماڈرن ہندو حضرات ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ڈیسیژن ہے. تو بہرحال آپ خود اپنے پوائنٹ آف ویو سے خود فیصلہ کر لیں. این ان کے زمانے میں 1680 کے زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے ہندوؤں کے، شیوا جی. انہوں نے ایک باقاعدہ تحریک، مرہٹا تحریک کی بغاوت شروع کر دی تھی دکن کے ایریا میں. دکن کا ایریا وہی ساؤتھ انڈیا کے ایریا، وہاں پہ شروع کر دی تھی. لیکن اورنگزیب عالمگیر کا کنٹرول اچھا تھا، انہوں نے اس کو روک لیا معاملات کو. لیکن شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ. لیکن آگے پھر اورنگزیب عالمگیر جب فوت ہوئے تو اس کے بعد پھر آسانی سے پھر مرہٹا تحریک بہت پھیل گئی اور بہت سارے ایریاز میں انہوں نے حکومت بھی بنا لی. اس کو ہم آگے پڑھتے ہیں اگلے پیریڈ میں. این اسی زمانے کے گرو تیگ بہادر 1675 کے، تو یہ سکھوں کے گرو تھے. ان گرو کا تصور یہ تھا کہ گرو نانک صاحب تو صرف ایجوکیشن اور اب تصوف کے وہی کام کرتے تھے، لیکن اب جب فوت ہوئے تو پھر اب جتنے مریدین ہیں انہوں نے سلیکٹ کر کے ایک کو اپنا امام یا اپنا لیڈر بنا دیا تھا. تو وہ تیگ بہادر صاحب ان کو بنا دیا تھا. انہوں نے کچھ بغاوت بھی کی تو اورنگزیب عالمگیر نے آسانی سے ان کو کنٹرول کر لیا. اس کے بعد دوسرے گرو آئے گوبند سنگھ صاحب، جو سب سے آخری گرو کہلاتے ہیں 708 میں. انہوں نے بھی بغاوت کی تھی اور وہ ناکام رہی اور وہ بھی ختم ہو. یہ دوسری بڑی تحریک ہے، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہم آگے جا کے کرتے ہیں ڈسکشن اس پہ. اب یہ 5 معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اورنگزیب عالمگیر پہ بہت شدید تنقید کی جاتی ہے. اس میں ہندو حضرات بھی کرتے ہیں، سکھ حضرات بھی کرتے ہیں، اس طرح شیعہ حضرات بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے ان میں. اسی طرح سیکولر حضرات وہ بھی بڑی تنقید کرتے ہیں. اب ان کا کچھ اور ڈیسیژنس کو بھی دیکھ لیں. وہ ایک انٹرسٹڈ کام ہے جس کو سیکولر حضرات بھی، دیگر مذاہب کے بھائی بہن جتنے ہیں وہ بھی غور کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ڈیسیژن کہتے تھے. ایک تو حکومتی خزانے پہ پابندی انہوں نے کی اور 80 ٹیکس انہوں نے ختم کیے تھے. اور پھر انہوں نے اپنی سیلری بھی ختم کر دی تھی. کتابت اور ٹوپیوں کے ذریعے وہ اپنا بزنس کرتے تھے. اور دوسرا انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ کرپشن پہ پابندی ایک تو قانونی کر لی اور پھر ری چیک بھی کرنے کا انہوں نے ایک پروسیس کیا. اس کے لیے انہوں نے ایک بہت شاندار کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ مختلف شہروں میں وہ چلے جاتے ہیں، مثلا ایک ہفتے میں ایک شہر میں، دوسرا دوسرے شہر میں، اور جمعہ کی نماز میں وہ خود عالمگیر جو ہے خود پڑھاتے تھے. نماز جمعہ کے دین میں اصل حکم تو یہی ہے نا کہ جو حکمران ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھائے. وہ پڑھاتے اور پھر نماز جمعہ کے بعد وہ یہ کرتے کہ ظاہر ہے کہ بادشاہ مسجد میں کرتے تھے، لاہور میں بھی جیسے ہے، ٹھٹھا میں بھی ہے، وہاں پہ بھی جا کے وہ کرتے تھے. اس طرح اور شہروں میں جانا جا کے اور ساتھ پہلے یہ اعلان کر دیتے ہوتے تھے کہ جمعہ کے بعد میں نماز جمعہ کے بعد میں سیڑھیوں پر بیٹھ جاؤں گا اور تمام مسلمان، ہندو، دیگر مذاہب کے لوگ جو بھی آئیں اور ان کا جو بھی الزام ہے یا جن کو جو بھی ان کو کرپشن نظر آئی ہے تو وہ ہمیں بتا دیں، یا آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بتا دیں. اس کے بعد پھر وہ کئی گھنٹوں تک بیٹھے ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جس شہر میں وہ آئے ہیں تو اس شہر کے لوگ بھی، اس کے آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی آ جاتے تھے، چھوٹے شہروں کے لوگ بھی آ جاتے تھے اور وہ پھر کرتے تھے. تو اب یہ ایک ان کا ایک طریقہ تھا وہی کرپشن کو کنٹرول کرنے کا، یہ انہوں نے ایجاد کیا تھا. تو یہ دیکھیے اس لحاظ سے ایک اچھی ہمیں مثال ملتی ہے. ایک انہوں نے اور بڑی چینجز کی
زمین بوسی اور جھروکا درشن اس پہ پابندی کی تھی. یہ اکبر نے شروع کی تھی. زمین بوسی کیا طریقہ تھا کہ ایک بادشاہ کے پاس جائے جو آدمی تو وہ جھک کر زمین کو چومے. یہ ایک تھا. تو ایک طرح کی شکل آپ دیکھیں تو سجدہ جیسی شکل ہوئی نا. اور جھروکا درشن کا یہ تھا کہ جناب وہی یہ ہندو مت میں وہی تصور تھا کہ جو بادشاہ ہے تو وہ اوتار ہوتا ہے, یعنی خدا کا اوتار ہوتا ہے, یعنی اب وہ خدا ہے جو بادشاہ بن کے آ گیا. تو وہ اس لیے جھروکا درشن یہ ہوتا تھا کہ جناب یہ درشن تو کرائے ہمیں. یعنی وہ بادشاہ وہ ہوتے تھے کہ اپنے محل کے اوپر کھڑکی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگ آ کے بڑی عقیدت سے ان کے وہ جناب دیکھتے ہوتے تھے, اور اگر سجدہ کرنا تو کر لیتے ہوں گے. تو یہ اورنگزیب عالمگیر نے اس کو بھی ختم کیا. اچھا, قوانین کی انہوں نے کافی چینجز کی اور بہت تفصیل سے انہوں نے بکس لکھوائی ہیں. فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے, یا فتاوی ہندیہ یعنی انڈین فتاوی کی ایک پوری بک ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو اگر آپ کمپیئر کریں تو سلطنت عثمانیہ کے سلیمان قانونی جو بڑے بادشاہ تھے 1566 میں وفات ہوئے ہیں, تو سیم اسی طرح کی شخصیت اورنگزیب عالمگیر میں نظر آتی ہے. لیکن اورنگزیب عالمگیر کہہ لیں کہ ان سے 100 سال بعد کے بزرگ. پھر انہوں نے ایک یہ بڑا کام کیا, بیوروکریسی کی ایک ایجوکیشن کا ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا, اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑے اسکالر ملا نظام الدین سہلوی صاحب, ان کو ایک باقاعدہ انہوں نے لکھنؤ کے اندر ایک پورا ان کو ایک اچھا ایریا وہ دیا ان کو, اور کہا کہ جناب آپ یہ بیٹھ کے پوری ریسرچ کریں اور یہ ایجوکیشن کا ایک پورا سسٹم بنائیں. تو یہ اب یہ نظام الدین سہلوی صاحب نے یہ کیا, تو انہی کے نام سے یہ درس نظامی مشہور ہے. ایک ایجوکیشن کا پورا سسٹم بنایا تھا, اور یہ بیوروکریسی کی ایجوکیشن اصل میں یہ تھی. اس لیے اگر ملا نظام الدین صاحب نے جیسی ایجوکیشن کا ایک سسٹم بنایا تھا تو اس کے آپ سلیبس کو دیکھیے تو اس میں فقہ پہ فوکس زیادہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے امپلائیز کو یہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا, تو وہ انہوں نے فوکس اسی پہ کیا. لیکن پھر کافی عرصے بعد پھر درس نظامی کے اندر بہت ساری چیزیں پھر جیسے ایسے اسکالرز نے اور آئیڈیاز بھی ایڈ کرتے چلے گئے. اچھا, عالمگیر نے پھر ایک کام اور کیا کہ ایک غریب خانہ وہ ڈیولپ کیے کئی شہروں میں, تاکہ جو بھی غریب آدمی اس کو جگہ مل جائے, سو تو سکے, آرام سے رہ تو سکے. ہاسپٹل بنائے, روڈز وہ ڈیولپ کیے, بہت سارے پل برج, بہت سارے, ظاہر ہے کہ پورے انڈیا اور پاکستان کے ایریا میں بہت سارے دریا ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر یہ پورے برج بھی کر دیے تاکہ موومنٹ آسان ہو. اور پھر سرائے, یعنی اس زمانے کے جو ہوٹل ہوتے تھے اس کو سرائے کہتے ہیں, تو وہ ایک طرح کے گیسٹ ہاؤس ہوتے تھے, وہ بہت سے گورنمنٹ کے فنڈ سے انہوں نے بنایا تھا. ایک یہ بڑا کام کیا. مساجد اور مندروں میں بھی وقف زمین, بہت ساری زمینیں وقف کے طور پہ کر دیں. یعنی یہ مقصد یہی تھا کہ اس زمانے کی ساری انکم جو آتی تھی تو وہ ایگریکلچر طریقے سے آتی تھی نا, تو عالمگیر نے یہ کیا کہ بہت سارے مسجد اور مندر سب کو بہت ساری زمین دی کہ اس سے جتنی انکم ہے ساری مسجد میں یا اتنی رقم اس مندر میں آئے گی, تاکہ وہ ڈیولپ ہو معاملہ اور چلتا رہے. ظاہر ہے کہ ان کے جو بھی امام ہوں یا پنڈت ہوں تو ان کو سیلری بھی اس میں آتی جائے. یہ کیا انہوں نے کام. ایک انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ طوائفوں پہ مکمل پابندی انہوں نے قانونی طور پر کر دی کہ اب جی یہ اس زمانے میں آپ کو یہ نظر آئے گا, ایون لاہور کے اندر بھی یہ بادشاہی مسجد کے بالکل پاس ہی ایریا اس کام کے لیے مشہور تھا. تو ان سب کو پھر عالمگیر نے ختم کیا اس کو. اور پھر آلات, یعنی انہوں نے یہ بھی کیا کہ میوزک میں بھی یہ بڑا اس طرح کے اثرات آتے ہیں, اس کو ختم کرو. یہ کیا تو ایک بڑا یہ لطیفہ ہوا تھا کہ اب بہت سارے جو
گانا والے جو لوگ تھے انہوں نے احتجاج یہ کیا کہ پورے اپنے آلات جو جو بھی میوزک کے اس زمانے میں بنے ہوئے تھے ان سب کو اٹھا کے اس کا جنازہ لے کے نکلے تھے باہر۔ تو ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا اس زمانے میں۔ پھر خواجہ سرا بنانے والے آپریشنز پہ پوری عالمگیر نے یہ ڈیولپ کیا کہ نہیں، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک بچہ ہے تو بچے کو جس کو کسی نے اگر اغوا کر لیا یا غلام بنا لیا اسے جس نے، تو اس پہ باقاعدہ آپریشن کرتے تھے اور آپریشن کر کے اس کے بعد وہ خواجہ سرا بن جاتے تھے وہی بچے، یعنی ایکچولی وہ مرد ہوں یا عورت ہوں جو بھی ہوں لیکن ان پہ ایک باقاعدہ ایکشن ایسا کرتے تھے۔ تو عالمگیر نے اسے بند کیا۔ اچھا، یہ بادشاہوں نے پہلے ہی ایجاد کیا ہوا تھا یہ طریقہ، اور کیوں کیا ہوا تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ خواجہ سرا بنے تو وہ پھر ان کے محل کو مینج وہ کرے تاکہ وہ مردوں میں بھی آئیں اور خواتین میں بھی آ جائیں۔ تو اس طرح سے وہ تھا، لیکن کچھ اور علاقے کے اندر ایسے واقعات بھی جیسے ہوئے کہ کئی بادشاہ کو قتل خواجہ سرا نے کیا، اس لیے کہ اس بادشاہ کے بھائی نے یا شہزادے نے یا کزن نے کہہ دیا کبھی تم یہ کر دو قتل اس کو، بادشاہ کو، تو ایسے بھی واقعات ہوئے۔ تو اس حرکت کو بھی عالمگیر نے ختم کیا۔ اس کے بعد احتساب کا یہ جو ادارہ ہے کہ مختلف گورنرز، بیوروکریٹس، ملٹری، ان سب کی چیک اینڈ بیلنس کا نظام وہ بنایا، اور اس کا طریقہ انہوں نے وہی کیا تھا کہ خود ہر شہر میں وہ خود چلے جاتے تھے اور جمعہ کی نماز پڑھا کے اور وہیں پہ رک جاتے تھے مسجد میں، سیڑھیوں پہ بیٹھ کے تمام مسلمان غیر مسلم سب آتے تھے اور وہ ہر ایک کی سچویشن بتاتے ہوتے تھے۔ تو ایک یہ چیک اینڈ بیلنس اس زمانے کا بنا لیا تھا انہوں نے۔ یہ تو ان کے کچھ ڈسیزن ہے، اور ایک چیزوں کی کمی بھی ان سے ہوئی کہ ایک نیوی کوئی ڈیولپ نہیں کی عالمگیر نے۔ نئی ٹیکنالوجی جو ایجاد ہو چکی تھی دنیا میں اس کو سیکھنا اور پھر اس میں سے ایجادات، نئی ایجادات کرنے کے لیے ان کو اسپانسرشپ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کس کوئی اسپانسر بھی انہوں نے نہیں کی ہے کہ بھی آپ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں نئی چیزیں ڈیولپ کریں، تو یہ کچھ نہیں کیا انہوں نے۔